अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट सारिम साबिर और आप लोग देख रहे हैं सारिम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज हम किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। यह इस वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। लोग सरों पर लटकते हुए पहाड़ को देखकर खौफज़दा हुए और सजदे में गिर पड़े तो उन पर से अजाब टल गया। एक मरतबा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं मुल्क शाम की सरजमीन का वारिस बनाऊंगा, जहाँ तुम सब इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि इस सरज़मीन को हासिल करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी अपनी कौम को सुनाई। उससे खुश आइंद बात क्या हो सकती है। इसराइली इस बात से खुश तो थे, वो चाहते थे कि हमें यह सरज़मीन आसानी से मिल जाए, जिहाद करना ना पड़े। जिहाद करने के लिए दिल से तैयार ना थे। मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर बाद में आमादा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो अपनी कौम को लेकर कुनान पहुँचे। वहाँ जाकर कुछ इत्मीनान का सांस लिया। वहाँ जिहाद के लिए अपनी कौम को तरबियत देने लगे, नज़्म ज़ब्त पैदा करने लगे, कुछ तरीके वज़ा किए। बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले के लिए एक सरदार मुकर्रर कर दिया ताकि हर कबीला अपने अपने सरदार के मातहत रहे और सरदार के हुक्म पर चले। इन तमाम इंतज़ामी अमूर की तकमील के बाद जिहाद में जाने की तैयारी शुरू की और शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। इसराइली जिहाद में जाने के लिए आमादा ना हुए, लड़ने के नाम से खौफज़दा थे और कहा कि शाम के बाशिंदे ताकतवर हैं और जिस्मानी लिहाज से भी वो हमसे मोटे ताज़े हैं। इन ज़ोर आवरों से हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर कोई हौसला नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके डैल डोल से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें फ़तह नसीब करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी उनको समझ वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कहा कि ए मूसा, तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इस बुज़दिलाना रवैया से बिल्कुल मायूस हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मायूसी के आलम में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को इनसे अलहदा कर दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और फरमाया कि ये लोग 40 बरस तक इसी बयाबा में भटकते ही रहेंगे, इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलहदा होकर शाम की तरफ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था। हर तरह की मुसीबत ने उन्हें घेर रखा था। मुसाइब से वो बिल्कुल घबरा गए। अब उनके सामने एक ही रास्ता रह गया था कि मिस्र वापस चले जाएं, लेकिन रास्ता उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो मिस्र जाने के लिए कुछ फासला तय करते, दौराने सफ़र उसी जगह घूम कर चले आते जहाँ से सफ़र शुरू करते। इनके सामने यह अजीब-गरीब मामला था। भूखों प्यास ने भी निढाल कर दिया था, ना खाना था ना पानी। जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से लौटे तो उनको तबाह हाल पाया। कौम ने उनसे फरियाद की कि ये कैसी मुसीबत है, हमें घेर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये तो तुम्हारे ही बदअमालियों का नतीजा है। तुम बुज़दिल हो चुके हो, तुमने जिहाद में जाने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि तुम
سب اللہ کے غضب میں آ گئے، تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔ پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا، نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا ہے کہ یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو نہ دوں یا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا ہے کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکبازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویہ اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین تو قارون کو اپنے اندر سما لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا سن لی، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سما لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ توریت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ علیہ السلام مرد خدا نے اپنے وصال سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی، اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ علم کی تلاش میں رہتے تھے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ علم حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم سے زیادہ علم
میرے ایک بندے کے پاس ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بندے سے ملاقات کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ایسا بندہ کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ روایات کے مطابق ان کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ علیک سلیک کے بعد آپس میں باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو مان گئے اور عہد کیا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ کریں گے میں نہیں پوچھوں گا اور نہ مداخلت کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے رہے۔ دیکھا کہ ساحل سمندر پر کچھ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کشتیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، آخر پوچھ ہی لیا، آپ نے ان غریبوں کی کشتیاں کیوں توڑیں؟ یہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا میں نے پہلے ہی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے اور اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صبر سے کام نہیں لیں گے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی۔ کچھ لوگ نظر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار سے بوسیدہ اور کمزور ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے مستحکم کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ دیوار مرمت کی، ہم بھوکے پیاسے ہیں، اس کام کے لیے آپ مزدوری طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جو کام خدا کے حکم سے کیا جائے اس کی مزدوری نہیں لی جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ علیہ السلام اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور بار بار پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، جانے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ بتا دوں جو میں نے کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے کشتیوں کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتیاں غریب ملاحوں کی تھیں جن سے وہ روزی کماتے تھے۔ یہاں کا بادشاہ ان کشتیوں کو ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب ملاحوں کے پاس کشتیاں نہیں رہیں گی تو وہ روزی نہیں کما سکیں گے، اس لیے میں نے کشتیاں توڑ دیں۔ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو نہیں لے گا، یہ کشتیاں تھوڑی بہت مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نہایت نیک اور عبادت گزار ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی بڑی عمر کو پہنچتا تو زمین پر فتنہ فساد پھیلاتا اور مخلوق خدا کو اذیتیں پہنچاتا اور ماں باپ کو بدنام کرتا، اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آگے چل کے میں نے دیوار مرمت کی، اس میں یتیم بچوں کا مال گڑا ہوا ہے۔ یہ مال بچوں کے باپ نے ان کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو گڑا ہوا مال نکالیں گے۔ دیوار مرمت نہ کرنے کی صورت میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو یہاں کے اوباش لوگ دیکھ لیتے اور مال ہتھیا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
कौम के पास गए और नेक कामों की तरफ बुलाया। तो गाइस, कैसा लगा आपको किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पार्ट 4? और ये पार्ट 4 के साथ साथ इस किस्से का लास्ट पार्ट था। तो आपको ये कैसा लगा? ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सारिम इस्लामिक को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में।